नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 250 आयात सूरह बकरा की कंप्लीट हो चुकी हैं। आज हम आयत नंबर 251 देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो शुरू करते हैं आज का जो लेसन है हमारा वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़हज़मूहुम बिइज़्निल्लाह व क़तला दाऊद जालूता व आताहुल्लाहुल मुल्क वल हिकमत व अल्लमहु मिम्मा यशा वलौला दफ़उन्नाहिन्नासि बअदहुम बिबअदिल्ला फ़सदातिल अर्दु वलाकिन्नल्लाहा ज़ू फ़द्लिन अलल आलमीन। इसकी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन हम देखते हैं। फ़हज़मूहुम, फिर उन्होंने शिकस्त दी उन्हें, बिइज़्निल्लाहि, अल्लाह के हुक्म से, व क़तला, कत्ल किया, दाऊद, जालूता, जालूत, व आताहु, और उसे याद, उसे दिया, व और आताहु, अता दिया, या हु उसे, और उसे दिया, अल्लाहु अल्लाह, मुल्का मुल्क, व और हिकमत हिकमत, व और अल्लमहु उसे सिखाया, मिम्मा जो यशाउ चाहा, वा और लो अगर, ला नहीं, दफ़उ हटाना, अल्लाही अल्लाह, अन्नासा लोग, बादहुम बाज़ लोग, बिबादिन बाज़ के ज़रिए, लफ़सदती ज़रूर तबाह हो जाती है, आरदू ज़मीन, वला किन्ना और लेकिन, अल्लाह अल्लाह, ज़ू फ़द्लिन फ़ज़ल वाला है, अला पर आलमीन तमाम जहान। इसकी ट्रांसलेशन हम देखते हैं कि चनाचा अल्लाह ताला के हुक्म से उन्होंने जालूत के लश्कर को शिकस्त दी और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथों जालूत कत्ल हुआ। और अल्लाह ताला ने दाऊद को मुमलकत व हिकमत और जितना कुछ चाहा इल्म भी अता फ़रमाया। अगर अल्लाह ताला बाज़ लोगों को बाज़ से ना हटाता तो ज़मीन में फ़साद फैल जाता, लेकिन अल्लाह ताला दुनिया वालों पर बड़ा फ़ज़ल व करम करने वाला है। अब यहाँ पर देखिए, पिछली आयत से जो है वो इसका रब्त है। पिछली आयत जो अगर आपको याद हो 250 मैंने आपको जो पढ़ाई थी, उसमें तालूत और जालूत का जो है वो ज़िक्र था और वाक़या था। तो फिर हुआ ये कि अल्लाह के हुक्म से उन्होंने जालूत के लश्कर को शिकस्त दी, जालूत के लश्कर को शिकस्त दी, और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथों जालूत कत्ल हुआ था। अल्लाह ताला ने फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को मुमलकत दी, बादशाहत दी, अल्लाह ने हिकमत दी, अल्लाह ने अपनी मर्ज़ी से, अपनी रज़ा से जितना चाहा, जितना अल्लाह ताला ने चाहा, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को इल्म अता किया, मीठी सुरीली आवाज़ अता की, और अल्लाह ताला जो है वो बाज़ लोगों को बाज़ से ना हटाता तो ज़मीन में फ़साद फैल जाता। मतलब ये कि अल्लाह जो है सबब पैदा करता है, यानी एक इंसान है दुनिया में वो भेजता है और उसे अच्छाई के लिए भेजता है, उसे नेकी के लिए भेजता है, और उसे जो है वो अगर इल्म हिकमत भी अता करे, बादशाहत भी अता करे, वो ज़ालिम बन जाए, वो जाबर बन जाए और वो अल्लाह के हुक्मों को ना माने, तो फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि अल्लाह ताला फिर किसी और इंसान को भेजता है ताकि उस ज़ालिम व जाबर इंसान को हटा सके रास्ते से, भले वो ज़लील ख्वार करके साइड पे कर दे, भले वो उसके हाथों उसको कत्ल करवा दे। ठीक, तो इसी तरह से हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथों जालूत को कत्ल जो है वो ख़ात्मा करवाया और फ़साद जो था वो ख़त्म करवाया। और अल्लाह ताला दुनिया वालों पर बहुत करम, फ़ज़ल, रहम फरमाने वाला है। ये है जी हमारी आयत नंबर 251। जी आगे हम आयत देखेंगे, आयत नंबर 252। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तिलका आयातुल्लाहि नतलूहा अलैका बिलहक़ व इन्नका लमिनल मुरसलीन। तिलका ये आयातुल्लाहि अल्लाह के अहकाम, नतलूहा हम सुनाते हैं, वो अलैका आप पर, बिलहक़ की ठीक ठीक यानी हक़ के साथ,
وا اور انا کا بے شک آپ، انا بے شک کا آپ، لمن ضرور سے، مرسلین رسول یعنی کہ رسولوں کی جمع ہے مرسلین۔ اس کی ٹرانسلیشن ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں جنہیں ہم حق کے ساتھ آپ پر پڑھتے ہیں، یقین جانیں آپ رسولوں میں سے ہیں۔ اب یہاں پر کنیکشن چیک کیجئے گا کہ قلیل اور ضعیف، چھوٹی اور کمزور جماعت کا اپنے سے طاقتور اور زیادہ پر غالبانہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ اس فرمان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامیابی کی پیش گوئی ہے۔ اس فرمان میں جو واقعات، حقائق اور نتائج ہم آپ کے سامنے پڑھتے ہیں یہ بالکل سچ ہیں۔ جس طرح بنی اسرائیل کو ہم نے معزز اور محترم امت بنایا تھا، ان کی رہنمائی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کو پیغمبر بنایا گیا تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبعوث کیے گئے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبعوث کیے گئے۔ بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور سخت ترین احکامات، حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت و حکمت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مافوق الفطرت خلقت، حلیمی اور بردباری حلقہ ایمان میں داخل نہ کر سکی۔ یعنی کہ بنی اسرائیل کو جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور ان کے سخت احکامات، حکم جو ہوتے ان کے تھے سخت ترین، اس میں لوگوں کے لیے داؤد علیہ السلام کی جو حکمت تھی اور جو حکومت تھی وہ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مافوق الفطرت خلقت، حلیمی اور بردباری یعنی کہ ان کی جو ہے وہ برداشت، ان کی جو ہے وہ حکمت عملی، ان کی جو ہے وہ ذہانت، فطانت، کوئی بھی چیز، کوئی بھی کچھ بھی جو ہے وہ ان کو حلقہ اسلام میں داخل نہ کر پایا۔ اگر یہ لوگ یعنی کہ بنی اسرائیل، اگر یہ لوگ حقائق، معجزات اور آپ کا اخلاق و اخلاص دیکھ کر حلقہ اسلام میں داخل نہیں ہو رہے تو آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ بالکل بھی پریشان نہ ہوئیے، یقین فرمائیں کہ آپ بھی اسی مقدس جماعت انبیاء کے ایک فرد اور اسی مشن کے داعی ہیں، لہٰذا آپ کو اپنے بارے میں شک نہیں کرنا چاہیے۔ اعتماد کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنے ضابطے کے مطابق بالآخر ظالموں کو مٹا کر آپ کو غلبہ عطا کرنے والا ہے، اور یہ انقلاب آ کر رہے گا۔ ظالموں کا ظلم کبھی اس حق کے سامنے نہ رکاوٹ بنا اور نہ بن سکے گا۔ سورہ صف آیت نمبر 9 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ وہ ذات ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کارہ المشرکون، کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام ادیان یعنی دین کی جمع جو ہوتی ہے ادیان پر غالب کرے، اگرچہ یہ بات مشرکوں کو ناپسند لگے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی یہ روایت ہے، کتاب مسند الشامین میں سے ہے، کہ یہ دین ضرور بضرور وہاں تک پہنچے گا جہاں رات کی تاریکی اور دن کی روشنی پہنچتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ایک ایک شہر اور بستی کے ہر گھر میں اس دین کو داخل کر دے گا۔ اب اس آیت میں مختصراً ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے مسائل جو ہیں وہ ڈسکس ہوئے ہیں۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کے احکام حق اور سچ ہیں۔ نمبر 2 نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرسلین میں سے ایک ہیں، انبیاء رسول بھیجے گئے جو ہیں، مبعوث کیے گئے ہیں، ان میں سے ایک ہیں۔ یہ ہے جی ہماری آیت نمبر 252۔ جی آگے ہم دیکھیں گے آیت نمبر 253۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس ولو شاء اللہ ما اقتتل الذین من بعدهم من بعد ما جاءتهم البینات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من کفر ولو شاء اللہ ما اقتتلوا ولكن اللہ یفعل ما یرید۔ اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ تل کا یہ رسول یعنی کہ ایک سے زیادہ رسولوں کی جمع، فضلنا ہم نے فضیلت دی، بعدہم ان کے بعد، علی پر، بعدن
بعد منہم ان سے من جس کلمہ کلام کیا اللہ ورفع اور بلند کیے بعدہم ان کے بعد درجاتن درجے و آتینا اور ہم نے دی عیسیٰ ابن مریم کا بیٹا بیناتی کھلی نشانیاں و ایدناہو اور اس کی تائید کی ہم نے روح القدس جبرائیل سے و اور لو اگر شاء اللہ چاہتا اللہ ما نہیں اقتتل باہم لڑتے الذین وہ جو من بعدی بعد ہم ان کے من بعدی بعد سے ما جاءتہم جو جب آ گئی ان کے پاس بینات کھلی نشانیاں لیکن اختلفوا انہوں نے اختلاف کیا فمنہم پھر ان سے من جو کوئی آمنا ایمان لایا وا اور منہم اور ان سے من کوئی کسی کفر کیا وا اور لو اگر شاء اللہ چاہتا اللہ مقتتلوا وہ باہم نہ لڑتے ولیکن اور لیکن اللہ یفعلو کرتا ما یریدو جو وہ چاہتا۔ یہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا ہے اور بعض کے درجات بلند کیے ہیں، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو معجزات عطا فرمائے اور روح القدس سے اس کی تائید فرمائی۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کے بعد والے لوگ دلائل آ جانے کے بعد ہرگز آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرتے، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، ان میں سے بعض تو ایمان لائے اور بعض نے کفر کیا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس کی جو پیچھے والے کلام سے جو کنیکشن ہے، اس کا ربط ہے، وہ چیک کرتے ہیں کہ جلیل القدر انبیاء کرام اور ان کے معجزات دیکھ لینے کے باوجود سب کے سب لوگوں کا ایمان نہ لانا اللہ تعالیٰ کے اختیار سے تجاوز نہیں ہے، یہ اس کی مشیت کے عین مطابق ہے۔ جس طرح انبیاء کے مرتبے اور ان کی جدوجہد کے نتائج میں فرق ہے، اسی طرح حق کو قبول کرنے اور کفر سے اجتناب کرنے میں لوگوں میں فرق پایا جاتا ہے۔ اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ان کے حالات کا موازنہ کرتے ہوئے یقین رکھنا چاہیے کہ آپ بالیقین مرسلین کے سرخیل ہیں۔ تمام انبیاء خاندان نبوت کے افراد اور گلدستہ رسالت کے پھول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ انبیاء رشتہ نبوت کے اعتبار سے ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لیکن ان کی مائیں مختلف ہیں۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، کتاب احادیث الانبیاء سے ہے۔ پھر سلسلہ نبوت کو ایک عالی شان اور خوبصورت محل کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا کہ بخاری کی ہی روایت ہے کہ بے شک میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے ایک گھر بنایا، پھر اس کو خوبصورت اور مزین کیا، آراستہ کیا، لیکن صرف ایک اینٹ کی جگہ ایک کونے میں رہ گئی۔ لوگ اس گھر کو دیکھتے اور اس ایک اینٹ کی جگہ خالی پا کر تعجب کرتے ہوئے کہتے یہ اینٹ کیوں نہیں لگائی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہی وہ اینٹ ہوں اور میں ختم النبیین ہوں، ختم النبیین۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے کتاب المناقبت میں سے، کہ میں قیامت کے دن آدم کی ساری اولاد کا سردار ہوں گا، مگر اس اعزاز پر فخر نہیں کرتا، اور میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا، اس پر میں اتراتا نہیں، اور قیامت کے دن آدم علیہ السلام سمیت تمام نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور میں قیامت کے دن سب سے پہلے اپنی قبر سے اٹھوں گا، اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے۔ اللہ کا ارشاد دیکھیے گا، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب و حکمت دوں، پھر تمہارے پاس کوئی دوسرا رسول اسی چیز کی تصدیق کرتا ہوا آئے جو پہلے تمہارے پاس موجود ہے، تو تمہارے لیے اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا ضروری ہے۔ فرمایا کہ تم اس کے اقراری ہو اور اس پر میرا ذمہ لے رہے ہو۔ سب نے کہا کہ ہم اقرار کرتے ہیں۔ فرمایا اب گواہ رہو اور خود میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 81۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ انبیاء کو آپس میں ایک دوسرے پر فضیلت نہ دو۔ انبیاء کے درمیان مرتبوں کا جو تفاوت سمجھنے کے لیے، تفرق سمجھنے کے لیے، جو فرق ہے وہ سمجھنے کے لیے طلباء کی ایک جماعت کو سامنے رکھیں۔ استاد کی نظر میں تمام طلباء عزیز ہوتے ہیں اور ہونے چاہیے۔ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا ہر طالب علم ایک دوسرے پر سبقت لے جائے۔ اس کے باوجود پوری کلاس میں مجموعی طور پر ایک ہی طالب علم قابلیت اور لیاقت کے اعتبار سے سب سے آگے ہوتا ہے، جبکہ جزوی لیاقت اور صلاحیت کے لحاظ سے کئی طلباء کو ایک دوسرے پر برتری حاصل ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے مجموعی طور پر سر فہرست آنے والے طالب علم سے دوسرا طالب علم سائنس کے مضمون میں اس سے زیادہ نمبر حاصل کرتا ہو،
اور یہی کیفیت دوسرے طالب علم کی کسی دوسرے مضمون میں ہو سکتی ہے۔ یہاں بھی انبیاء کو ایک دوسرے پر فضیلت و عظمت دینے کا یہی مفہوم ہو سکتا ہے کہ زمانے اور قوموں کے مزاج کے پیش نظر ایک نبی کو ایسے معجزات دیے گئے جو اس کے بعد آنے والے نبی کے دور اور مزاج کے لیے ضروری نہیں تھے۔ مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا علم اپنی انتہا کو پہنچا ہوا تھا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات عطا ہوئے کہ دنیا کے قابل ترین جادوگر شکست ماننے پر مجبور ہو گئے۔ ان کے بعد ہر دور کے مطابق انبیاء معجزات کے ساتھ مبعوث کیے گئے، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات عطا ہوئے کہ ان کے سامنے ارسطو اور افلاطین کی طب ماند پڑ گئی۔ پھر یہودیوں کی چیرہ دستیوں اور سازشوں سے محفوظ رکھنے کے لیے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے ان کی حفاظت کا انتظام کیا گیا، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ اتنے عظیم المرتبت پیغمبروں کی تشریف آوری اور ان کی گراں مایہ تعلیمات اور بے مثال جدوجہد کے باوجود بھی نہ صرف لوگ انکاری ہوئے بلکہ باطل نظریات کی خاطر انبیاء کرام سے لڑتے جھگڑتے رہے۔ یہ جرات ان کو اس لیے حاصل نہ تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت و ستوت سے باہر تھے، بلکہ یہ اس لیے ہوتا رہا کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ حقائق لوگوں کے سامنے کھول کر رکھنے کے بعد دیکھا جائے کہ کون دل و دماغ اور بصارت و بصیرت سے کام لے کر ہدایت کے راستے پر گامزن ہوتا ہے اور کون ہدایت کا انکار کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ انہیں اپنی طاقت کے ذریعے روکنا چاہتا تو وہ ایک قدم بھی آگے نہ بڑھ سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق ہی سب کچھ کیا کرتا ہے، لہٰذا ان میں ایمان لانے والے بھی تھے اور کفر الحاد قبول کرنے والے بھی ہوئے۔ مسائل دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو ایک دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی۔ نمبر 2، موسیٰ کو ہم کلامی کا شرف عطا کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کی جبرائیل امین سے تائید فرمائی۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ چاہتا تو لوگ آسمانی ہدایت آنے کے بعد اختلاف نہ کرتے۔ انبیاء کے جو مرتبے ہیں ان میں فرق دیکھیے گا۔ نمبر 1، آدم علیہ السلام کو اللہ نے خلیفہ بنایا، سورہ بقرہ آیت 30۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا، سورہ نساء آیت 125۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا حکمران بنایا، سورہ صاد آیت 35۔ اور داؤد علیہ السلام کو اللہ نے دانائی عطا فرمائی، سورہ صاد آیت نمبر 20۔ اور یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے صبر جمیل عطا فرمایا، سورہ یوسف آیت 83۔ اور یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکمرانی اور پاک دامنی عطا فرمائی، سورہ یوسف آیت 31۔ اور ادریس علیہ السلام کو اللہ نے مقام عالیہ سے سرفراز کیا، سورہ مریم آیت 57۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ہم کلامی کا شرف بخشا، سورہ طٰہٰ آیت 12 13 اور 14۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا کلمہ قرار دیا، سورہ نساء آیت 171۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمۃ للعالمین و ختم النبیین بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمۃ للعالمین و ختم النبیین بنایا، سورہ انبیاء 107 آیت 107 اور سورہ احزاب آیت نمبر 40۔